Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज प्रोग्राम मैनेजर अर्शी मैम और हमारे ही ग्रुप के एक मेंबर मरीना खान मैम प्रोग्राम पेश करेंगी कि दरवेशान क़ादियान की अलमनाक ज़िंदगियों पर एक नज़र। इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम पहले हो चुका है, आज ये दूसरी नशिस्त करने जा रहे हैं ये लोग, और जो भी इनके पास हक़ाइक़ होंगे, जो जानकारी होगी वो प्रोवाइड करेंगे। हम एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं सभी लोगों को कि अहमदी निज़ाम, जमात, क़ादियान या आलमगीर जो भी कहलाती हैं, अगर उन्हें इस प्रोग्राम में किए गए किसी भी बात पर ऑब्जेक्शन होगा या ये कि उन लोगों को ये पॉइंट लगेंगे कि कुछ पॉइंट्स इसमें गलत हैं और वो इनको करेक्ट कर सकते होंगे, तो वो हमेशा दिन रात वेलकम हैं कि वो भी इसी तरह से प्रोग्राम लेकर एडमिन मोड इंशाल्लाह प्योर डिस्कशन ग्रुप प्रोवाइड करेगा और वो अपने पॉइंट्स भी रख सकते हैं। और अगर किसी प्रोग्राम पे उनको सवालात हों तो क्रॉस क्वेश्चंस करने के लिए भी ऑलवेज वेलकम हैं। अर्शी मैम और खान मैम, प्लीज़ आप पेश कीजिए क्या क्या कहना चाहते हैं, और इन बिटवीन अगर हमारे सवाल होंगे तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, रेस्ट ऑल अप टू यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप एक गैर जानिबदार चीफ़ एडमिन हैं और हमेशा ही सबको मौका देते हैं कि वो यहाँ पे अपना अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकें, और ये बड़ी अच्छी बात है। और मेरा ख़्याल है इसीलिए व्हाट्सएप की दुनिया में प्योर डिस्कशन ग्रुप जो है वो एक कामयाब ग्रुप समझा जाता है। तो और जैसे कि आपने कहा, इसी तरह सेम मैं भी यही बात दोहराती हूँ कि हम यहाँ जो भी हक़ाइक़ पेश करेंगे कादियान के दरवेशों से मुतल्लिक़, उसमें हमारी दिली ख्वाहिश होगी कि जमात अहमदिया के मेंबरान, अगर उन्हें लगे कि जो बातें यहाँ बयान की गई हैं वो गलत हैं, वो झूठ हैं, तो वो बजाय उनके ऊपर प्रोग्राम के बाद फ़िक्रे कसने के और ऐसे ही एक आध बात उठाकर उसके साथ झूलने के बजाय मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी। हम तो एक ऑर्डिनरी किस्म के इंसान हैं जो बिल्कुल जिसको ले मैन कहना चाहिए, जिसको किसी भी चीज़ की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, और तालिब इल्म होते हैं, मैं भी और मरीना भी। और फैसल भाई भी अक्सर अपने बारे में यही कहते रहते हैं कि मैं इस ग्रुप का सबसे कम इल्म मेंबर हूँ, ये वो अज़राहे इनकसार कहते हैं। तो हम लेकिन जमात अहमदिया में बड़े बड़े मुफ्तियान, मुरब्बियान, नाजरान और बहुत एक पढ़े लिखे आलिम लोगों की टीमें मौजूद हैं। तो लेकिन हम उनको ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई बात हम खिलाफ वाक़या बयान करें तो प्लीज़ फैसल भाई से टाइम लेके उसके ऊपर एक भरपूर प्रोग्राम रखें, और सारी बातें जो हमने खिलाफ वाक़या बयान की हों, वो झूठ हों, वो गलत हों, तो उनकी इस्लाह के लिए आए। इसमें हम उनके तहे दिल से शुक्रगुज़ार होंगे, क्योंकि अगर हमें कुछ मुहक्किकीन ने ऐसी बातें पहुंचाई हैं जो हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ हैं, तो हमारी भी इस्लाह हो जाएगी और हमें भी असल हक़ाइक़ का पता चल जाएगा। और बाकी जो आम अहमदी हैं जिनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन्होंने सिर्फ़ दरवेशान कादियान का नाम सुना हुआ है, इससे आगे अगर उन्हें कहा जाए कि जी वो कौन थे, वो क्या था सिलसिला, तो बस उन्हें इतना पता है कि तकसीम हिंदो पाक के मौके पर कुछ लोग जो कादियान में छोड़े गए थे, वो 313 उनकी तादाद थी और उनको दरवेशान कहा जाता है। इससे आगे उनको कुछ भी पता नहीं है। असल में बात ये होती है कि एक सरसरी सी बात में और एक सरसरी से तासुर में तो और हक़ाइक़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब इंसान किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करता है, उसकी तह में जाके सारे हक़ाइक़ को खंगालता है, तो उसके सामने बहुत सी ऐसी नई बातें आती हैं कि वो हक्का बक्का रह जाता है, और वो उन हक़ाइक़ के बारे में किसी से भी पूछना चाहता है तो अव्वल तो अक्सरियत, मैं समझती हूँ 80% लोग जो होते हैं लाइल्म होते हैं, और बाकी जो 20% होते हैं वो बताने से कतराते हैं।
مجھے نہیں پتا وہ کیوں بتانے سے کتراتے ہیں، لیکن وہ بتانے کو اوائڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو پرانی باتیں ہو گئی، اب اس زیادہ صحیح تو اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، آپ آگے چلیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک ایک عام احمدی کا تاثر ہے، اور جہاں تک ہمارا بھی تھا 2-2.5 سال پہلے تک، ایک سرسری تاثر اس کا ہوتا ہے کہ کوئی درویشان قادیان تھے اور ان کے ساتھ ایک تقدس کا تاثر وابستہ ہوتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے عام لوگوں کو کہ جب بھی تم قادیان جاؤ، یعنی کہا جاتا تھا، اب تو میرا خیال ہے ان میں سے شاید ہی کوئی زندہ ہو، ہاں البتہ ان کی اولادیں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ جب بھی تم قادیان جاؤ تو ان سے ملو، ان سے ان کے واقعات سنو، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور ان کو دعا کے لیے کہو۔ بس یہی اتنی بات تھی جو کہی جاتی تھی۔ لیکن جب ہم ان کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بھی تھے وہ انسان تھے، وہ کوئی پتھر کے بت نہیں تھے، یا وہ کوئی عمارتیں نہیں تھیں، یا وہ کوئی ستون نہیں تھے، وہ انسان تھے، جذبات و احساسات تھے ان کی بشری ضروریات تھیں، اور وہ ایک زندگی سے بھرپور انسان تھے اور انتہائی ڈیڈیکیٹڈ تھے۔ جب ان کو قربانی دینے کے لیے کہا گیا کہ جی 1947 میں جب پاکستان اور ہندوستان علیحدہ علیحدہ ہوا کہ تم یہاں پہ رک جاؤ، اور یہاں جو مقدس مقامات جن کو کہا جاتا تھا ان کی حفاظت کے لیے تم یہاں پہ ٹھہر جاؤ، تو لہٰذا وہ وہاں پر رک گئے۔ ہم بھی صرف عام احمدیوں کی طرح صرف اتنا ہی جانتے تھے، ایک مدت تک، سال تک ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جب ہم نے چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرنی شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جو بھی لوگ مخلص اور قربانیاں دینے والے لوگ تھے جماعت احمدیہ میں، بہت تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، انتہائی ڈیڈیکیٹڈ، جان نثار قسم کے، جان مال اولاد وقت کی قربانی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اتنا زیادہ وہ خدا کو پانے کی طلب میں مرزا صاحب کے ارد گرد جس طرح پروانے شمع کے گرد جمع ہو جاتے ہیں وہ اس طرح جمع ہو گئے تھے، اور اپنی برادریاں، خاندان، نوکریاں، جائیدادیں، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قادیان جیسی جگہ میں انہوں نے ڈیرے لگا لیے تھے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں، آگے آتا ہے معاملہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخلص اور قربانیاں دینے والے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی جماعت احمدیہ کی لیڈرشپ کی طرف سے، لیڈرشپ سے میں خلیفہ ثانی کا دور مراد لیتی ہوں، کبھی بھی شفقت اور محبت کا سلوک نہیں کیا گیا۔ ہاں، زبانی جمع خرچ کی حد تک انہیں عام لوگوں کو مطمئن رکھا گیا کہ جی وہ ہم تو اتنی عزت کرتے ہیں، ان سے جاؤ، ان سے دعا کے لیے کہو، ان سے واقعات سنو۔ بھئی یہ زبانی جمع خرچ ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے عملی طور پہ کیا کیا گیا، جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے کہ وہ جیتے جاگتے زندہ انسان تھے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے مربیان، ناظران، مفتیان جو باہر کی دنیا میں جماعت کا ایک بہتر امیج کریٹ کر سکتے تھے، ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا گیا اور ہر قسم کی مراعات سے نوازا گیا۔ یہ تھوڑی سی تمہید ہے جس کو بیان کرنا ضروری ہے، جس کے بیان کیے بغیر ان درویشان کا جو مسئلے مسائل ہیں وہ سمجھ نہیں آ سکتے۔ تو جب اس طرح کے لوگوں کو جو جماعت کا باہر ایک امیج اچھا کریٹ کر سکتے تھے اور اس کو سیاسی اور حکومتی حلقوں میں بہتر طریق پر متعارف کرا سکتے تھے، تو ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا گیا اور ہر قسم کی مراعات سے نوازا گیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ جماعت خدا پرستی کی راہ سے نکل کر دنیا پرستی اور مارکیٹنگ اور پروپیگنڈا اور اعلیٰ حکام تک رسائی اور نمود و نمائش کی راہ پر چل پڑی۔ ظاہر ہے جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے ویسی ہی سپلائی شروع ہو جاتی ہے۔ جب ڈیمانڈ ایسے لوگوں کی ہوئی جو حکام بالا تک پہنچ رکھتے ہوں اور پولیس اور ججز اور سیاستدانوں کو مٹھی میں رکھنے کا گر جانتے ہوں اور ان پر کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس ڈال کر جماعت کے سادہ لو ممبروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو لا محالہ
سبھی میں ایک وہ ٹرینڈ چل پڑتا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی سپلائی ہوتی ہے، تو سب نے ظاہراً خدا پرستی کا اور باطناً دنیا پرستی کا چولا پہن لیا۔ یہ جو کچھ بھی میں بیان کروں گی یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، جو میں نے خود آبزرو کیا، جو میں نے خود جانا۔ یہ باتیں کسی کتاب میں نہیں لکھی، یہ میں نے جو محسوس کیا ہے میں وہ بیان کر رہی ہوں۔ اگر کسی کو اختلاف ہے تو بسم اللہ، 100 بسم اللہ، اس کو حق ہے اختلاف رکھنے کا۔ اب ایک ایسا مزاج جو تھا وہ پروان چڑھتا چلا گیا کہ دنیا کے سامنے مظلوم بننا اور اپنے لوگوں کو پوری طرح جکڑ کر رکھنا، یہ کلچر جو تھا یہ جماعت میں رواج پا گیا۔ امیج کریٹ کرنے کے لیے ظاہری رکھ رکھاؤ، ڈسپلن پر زور وغیرہ بڑھتا چلا گیا۔ جلسہ سالانہ جو تھا وہ بیرونی ممالک میں باقاعدہ ایک پاور شو کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ غیر ملکی ارکان پارلیمنٹ، وزیروں، سفیروں اور سیاستدانوں کو انوائٹ کر کے اپنے لوگوں پر روب ڈالا جاتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی ان بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کر کے تو اپنے لوگوں پر روب ڈالا جاتا تھا کہ دیکھو کیسے بڑے بڑے عظیم لوگ جو دنیاوی لحاظ سے اتنا انفلوئنس رکھتے ہیں وہ ہمارے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ یہاں اپنے لوگوں پر روب ڈالا جاتا تھا اور اپنے لوگوں کی تعداد اور ڈسپلن اور باقی جہاں منی انویسٹ کر کے بہترین انتظامات کیے جا سکتے تھے، ظاہر ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، وہ سب کچھ کر کے ان غیر ملکیوں پر روب ڈالا جاتا تھا۔ دوسری طرف خلیفہ اور خلافت کے امیج کو روحانی طور پر بہت ہی عظیم ثابت کرنے کے لیے ڈالرز اور پاؤنڈ جو ہیں وہ پانی کی طرح بہائے جاتے رہے۔ اس ساری بے معنی جد و جہد کے دوران خدا پرستی اور روحانیت کہیں گم ہو گئی، کیونکہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ خدا پرستی اور روحانیت جو تھی وہ جماعت میں سے اس مچھلی کی طرح کہیں بحر غفلت میں سلپ ہو گئی، جس مچھلی کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور ان کا ایک نوجوان شاگرد یشوع جو تھا وہ سفر پر نکلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مجمع البحرین تک، انہوں نے کہا جب تک میں نہیں پہنچوں میں آگے چلتا ہی چلا جاؤں گا، اور جہاں یہ مچھلی ہم سلپ ہو کے پانی میں چلی جائے گی وہاں وہی جگہ مجمع البحرین ہوگی۔ اور وہ چلتے گئے اور پھر بعد میں انہیں بھوک لگی تو انہوں نے اپنے نوجوان شاگرد ساتھی یشوع سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمیں بہت تھکان ہو گئی ہے۔ تو تب پتہ چلا کہ مچھلی جو تھی وہ کہیں پیچھے ہی کہیں پانی میں سلپ ہو چکی تھی، اور پھر وہ مجمع البحرین کی طرف واپس لوٹے۔ واپس لوٹ کر ڈھونڈنا پڑے گا کہ روحانیت کی مچھلی کہاں سلپ ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ ان باتوں کا کھل کے بیان کرنے والا جماعت میں کوئی نہیں ہے، ان باتوں کی طرف توجہ دلانے والا کوئی نہیں ہے۔ جماعت 3 طرح کے لوگوں میں بٹی ہوئی ہے۔ نمبر 1 اپرچونسٹ، وہ عہدیدار، وہ مربیان، وہ ناظران، وہ مفتیان جو سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں جس قدر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے مالی بھی اور اقتدار کے لحاظ سے اور باقی ہر طرح سے، بس وہ اٹھا لو، چھوڑو باقی چکروں کو۔ ایک تو وہ ہیں۔ نمبر 2 عام احمدی ہیں، وہ بیچارے سادہ ہیں، وہ معصوم ہیں، ہم بھی ویسے ہی تھے 3.25 سال پہلے تک، بالکل ہم ہو بہو ویسے تھے، ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں تھا، ہمیں جو کچھ کہا جاتا تھا ہم اس کے اوپر سمینا بات آنا، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے۔ تیسرے وہ جیالے ہیں جو علم سے بالکل بے بہرہ ہیں، اور ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اعتراض کرے کسی بھی قسم کا تو وہ ذاتیات پر حملہ کر دیں اور گالیوں پر اتر آئیں اور اعتراض کرنے والے کا منہ بند کر دیں۔ ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھا بھی ہے بندہ تو وہ مجھے دکھا دیں۔ عام احمدیوں میں وہ شریف احمدی، وہ دعا گو، وہ نیک، وہ پاک باز جو ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے ان کو کوئی خدا تک رسائی ملے گی، ان کے اپنے اعمال اور اپنے کردار کی وجہ سے ضرور ملے گی۔ ہر وہ شخص جو کوشش کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ایکسپلین کیا تھا
اس کے بعد ہم آگے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اب مرزا وسیم صاحب جو تھے ان کو وہاں پر بھیجا گیا کہ آپ نے یہاں پہ اب چھوڑا گیا یا بھیجا گیا کہ آپ نے یہ جو درویشان قادیان ہوں گے یہاں پہ، اور آپ نے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو لک آفٹر کرنا ہے۔ تو مرزا وسیم صاحب جو تھے وہ انڈیا میں قادیان میں 2 عہدوں پر براجمان تھے۔ ایک تو وہ قادیان کے ناظر اعلیٰ تھے اور وہ مقامی امیر بھی تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جس جائیداد کی، جو مرزا خاندان کی جائیداد تھی، مکانات تھے، آفیسز تھے اور بلڈنگز وغیرہ تھیں، زمینیں تھیں، ان سب کی حفاظت کے لیے ان درویشان کو چھوڑا گیا تھا۔ تو مرزا وسیم صاحب نے، جو خلیفہ ثانی کے ہی بیٹے تھے، انہوں نے جواہر لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کر کے پہلے سکھوں اور پھر انگریزوں کا ساتھ دے کر بطور انعام حاصل کر رکھی تھیں، تو وہ ہمیں واپس کی جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ تقریباً تمام عمارتیں حکومت جو تھی وہ اپنی تحویل میں لینے کی کوشش میں تھی۔ تو یہ ادھر بھی ہوا تھا کہ یہاں جو ہندو اور سکھ پاکستان والے حصے میں جو علاقہ آیا تھا، وہاں جو عمارتیں چھوڑ گئے تھے وہ یہاں کی حکومت نے ایک محکمہ بنا کے اپنی تحویل میں لی ہوئی تھیں، اور اسی طرح جو لوگ وہاں سے چھوڑ کے آ گئے تھے تو وہاں جو جائیدادیں تھیں وہ انڈیا کی حکومت جو تھی وہ اپنی تحویل میں لینے کی کوشش میں تھی۔ اب جب ایسی صورتحال کسی عام احمدی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے، صبر شکر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ لیکن اپنی دفعہ یہ رویہ نہیں اپنایا گیا۔ مرزا وسیم صاحب نے بجائے اس کے کہ صبر شکر کرتے اور اللہ سے دعا کرتے، اس کے برعکس انہوں نے پوری جو کوشش ہوتی ہے، انسانی کوشش، وہ کرنے کی طرف رجوع کیا اور پنڈت جواہر لال نہرو سے ملاقات کر کے ان سے مدد کی بھیک مانگی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کورا جواب دے کر انہیں رخصت کر دیا۔ اب یہ تھا کہ معاملہ جو تھا وہ اس بات پر ٹھہرا کہ جو عمارتیں ہیں جو قبضہ میں کی گئی ہیں ان کے دام لگائے جائیں۔ تو پیسہ حاصل کرنا تو جماعت احمدیہ کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں رہا۔ تو پہلے درویشوں کے نام پر تلقین کی گئی بار بار کہ پیسہ جمع کراؤ، اب مقامات مقدسہ کی حفاظت کے نام پر چندے اکٹھے ہونے شروع ہوئے، اور یہ پھر سارے جو پیسہ جمع ہوتا چلا جا رہا تھا یہ تمام رقم جو تھی صدر انجمن احمدیہ نے قسطیں اتارنے میں صرف کر دی۔ یوں درویشوں کے نام پر آنے والی رقم بھی ان مکانات کا قبضہ چھڑانے میں کام آئی، اور جو بیچارے درویش تھے، جو بیچارے اپنی بیوی بچوں اولادوں سے بچھڑ گئے تھے، وہ سارے جو تھے وہ بالکل جو بنیادی ضروریات تھی ان کو بھی ترستے رہ گئے۔ اب قادیان دارالامان میں 3 سال تک جو حالت تھی وہ تو ایسی تھی کہ اس کا نقشہ خود مرزا بشیر احمد صاحب جو خلیفہ ثانی کے بھائی تھے انہوں نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ 3 سال تک قادیان میں صرف مرد آباد تھے، سارے ماحول میں بچے کے رونے کی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ جو شادی شدہ تھے ان کے اہل و عیال تھے وہ پاکستان ان کو بھیج دیا گیا تھا، جو غیر شادی شدہ تھے ان بیچاروں کی شادی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کون درویش کے ساتھ شادی کرتا؟ جن کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، جن کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، اگر کوئی تھا بھی تو انہیں کام کرنے کی اس طرح سے شاید اجازت نہیں تھی۔ ان درویشوں کی شادی کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑے اور باقاعدہ تحریکیں کرنی پڑیں کہ بھئی کوئی ان سے شادی کر لے۔ اب آپ سب سمجھدار ہیں، جانتے ہیں کہ شادی جب انسان کوئی بھی اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی ایسے بندے کو دے جس کا کوئی ذریعہ آمدن ہو۔ اب جس کا نہ مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی کام کرنے کا امکان کہ جس سے یہ نکل کے اپنی مالی حالت جو ہے وہ درست کر لے گا، کچھ بھی جب کرنے کا اس کے پاس چوائس نہیں تھی تو پھر ان کو بیٹیاں کون دیتا؟ یعنی جماعت بالکل بھول گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے۔ میں نے جیسا کہ اوپر کہا تھا کہ جماعت مخلصین اور حقیقی قربانی دینے والوں کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتی، صرف ان لوگوں کی پرواہ ضرور کرتی ہے اور ان کو بہت مراعات دی جاتی ہیں ہر طرح سے جو جماعت کا دنیاوی امیج
بہتر بنانے کے لیے جن کے بڑے بڑے کانٹیکٹس ہوتے ہیں یا وہ پیدا کرتے ہیں کانٹیکٹس، اور اس طرح کر کے پھر وہ بتاتے ہیں جماعت کے بڑوں کو کہ جی ہمارے اس لیول کے کانٹیکٹس ہیں، تو انہیں ہر سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے پاس موبائل بھی ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، پیسہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کو کھلانے پلانے کے ذرائع، لیکن جو عام بیچارہ درویشان قادیان کی طرح قربانی دینے والا ہوتا ہے، اس بیچارے کو بنیادی ضروریات کو بھی اگر وہ ترس رہا ہو نا، تو بھی اسے عرضیاں لکھ کے دینی پڑتی ہیں، اس کی بیچارے کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کی جاتی۔ اب ایک طرف تو درویشوں کی یہ عبرتناک حالت تھی، دوسری طرف مرزا محمود صاحب جو تھے وہ دنیا پر غالب آنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور یہ خواب ہی رہ گئے، کیونکہ مرزا مسرور کا دور آنے تک اتنے زیادہ سکینڈلز نکل کے سامنے آئے اخلاقی حالت کے متعلق، کہ جس کی وجہ سے، اور پھر سب سے مشہور جو ندا اور مرزا مسرور کی جو آڈیو لیک تھی، اس نے یہ سارے خواب جو تھے یہ چکنا چور کر دیے۔ کیونکہ سب سے پہلے لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ ایک الہی جماعت ہونے کے دعوے دار ہیں تو اپنا اخلاق اور کردار جو ہے وہ تو ذرا ثابت کریں۔ باقی دعووں کو کہ وفات مسیح ہے تو حیات مسیح ہے تو وغیرہ وغیرہ، نبوت، اجرائے نبوت کا ہے کہ نہیں ہے، امکان نبوت ہے کہ نہیں ہے، یہ بڑی بعد کی باتیں ہیں۔ پہلی چیز جو سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے کہ دعویٰ کرنے والی جماعت کا اخلاق اور کردار کیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک تو ادھر درویشوں وغیرہ پہ یہ ظلم تھا، دوسری طرف پاکستان جو چلے گئے احمدی، ان پر یہ ظلم کیا گیا کہ جو ہجرت کر کے پاکستان گئے تھے ان کو کہا گیا کہ کوئی احمدی قادیان کی جائیداد کے بدلے، ظاہر ہے لوگ جو یہاں سے گئے تھے ان کے یہاں گھر بار تھے، زمینیں تھی، مکان تھے، باغ تھے، دکان تھی، کچھ نہ کچھ تو تھا ہی نا جس سے وہ اپنی زندگی کا گزارا چلا رہے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ قادیان کی جائیداد کے بدلے میں کسی اور جائیداد کا مطالبہ پاکستان جا کر نہیں کریں گے۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی ہم نے واپس چلے جانا ہے، ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، ہم نے پاکستان میں رہنا نہیں ہے، جو ہی حالات سازگار ہوئے ہم قادیان واپس چلے جائیں گے، وہی ہماری بستی ہے اور وہی دارالامان ہے۔ اس طرح احمدی جو تھے وہ بیچارے جو تھے وہ اپنے آقا کی عقیدت اور اس کا تقدس کا خیال کرتے ہوئے اپنا بہت بڑا مالی نقصان کر بیٹھے۔ دوسری طرف خلیفہ صاحب اور ان کے تمام رشتہ دار مکانات، دکانیں وغیرہ، جائیدادیں، زمینیں، سب کچھ جو ہے وہ خرید رہے تھے، لیکن قادیان سے جو احمدی ہجرت کر کے گئے تھے انہیں منع کر دیا گیا تھا کہ وہ کوئی کلیم داخل نہیں کر سکتے۔ ادھر جو مرزا محمود احمد صاحب کا خاندان تھا اس نے ہزاروں ایکڑ اراضی یہاں پہ خریدی، اور اس کے علاوہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، الغرض وہ کون سی جگہ تھی جہاں مرزا خاندان نے زمینیں نہیں خریدی۔ دوسری طرف احمدی کو سادگی اور دنیا داری سے بیزاری اور صبر کا چورن دے کر پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ تو اب یہ جو تھے انہوں نے احمدیوں نے تقدس کے مارے کہ ہمارے خلیفہ کا حکم ہے، تو ان بیچاروں کی اکثریت نے کلیم کے کاغذات اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر جمع نہ کروائے، کرائے کے گھروں میں دھکے کھاتے رہے۔ ادھر مرزا محمود احمد صاحب نے ایک دفعہ پھر احمدیوں سے بے وفائی کی۔ پہلے کہا تھا ہم کبھی بھی قادیان نہیں چھوڑیں گے، اور اپنے والد کی قبر پہ جا کر قسم کھائی تھی کہ ہم کبھی بھی قادیان چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور پھر اچانک آ گئے اور لوگ وہاں حفاظت کے لیے پہنچ گئے تھے اور وہ خود جو تھے پاکستان آ گئے۔ اب ایک دفعہ پھر انہوں نے احمدیوں سے بے وفائی کی اور بغیر بتائے اپنے تمام کاغذات پر کلیم داخل کرا دیا، اور لوگوں کی بھی اور لاہور کی بہت سی عمارات پر قبضہ کر لیا۔ اتنے میں جب احمدیوں کو کچھ ہوش آیا تو وہ کلیم کے کاغذات لے کر دفتروں میں پہنچے، لیکن اب مقررہ تاریخ گزر چکی تھی، لہٰذا وہ بیچارے سادہ لو عقیدت مند جو تھے وہ ایک دفعہ پھر نہتے، مجبور اور لاچار ہو چکے تھے، اور اس مشکل میں وہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں یا کرائے کے گھروں میں رہنے پر مجبور تھے۔ حالانکہ ان کو مکان مل سکتے تھے، لیکن بہت افسوس ہے ایک ایسے لیڈر پر کہ جو بر وقت ان کی اس طرح رہنمائی نہ کر سکا کہ وہ بیچارے جو تھے وہ ایک باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ ایک طرف تو ان غریبوں کا یہ حال تھا، اور اس پر ایک اور ستم دیکھیں کہ 1947 میں مجلس مشاورت منعقد کی گئی جماعت کی،
اور اس کے تیسرے اجلاس میں مرزا محمود صاحب نے اپنے غلاموں سے 2 لاکھ روپے کی بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ آپ سوچیں 1947 میں 2 لاکھ کیا ہوتے ہوں گے۔ جب بمشکل 36,000 روپے جمع ہوئے تو پھر انہوں نے اپنے مریدوں کو خوب ذلیل و خوار کیا اور فرمایا کہ حفاظت مرکز کے لیے جماعت سے 2 لاکھ کی رقم کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر اس وقت تک صرف 36,000 روپے جمع ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ موجودہ ہولناک تباہیوں اور خونریزیوں کو دیکھتے ہوئے جماعت نے کس طرح اتنی رقم پر اکتفا کی۔ کیا کوئی عقل مند یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ یہ حقیر رقم شعائر اللہ کی حفاظت کے لیے کافی ہے؟ اور ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ اس سے سینکڑوں گنا زیادہ تو تم لوگ ہر سال بھر میں اپنی بیماریوں پر خرچ کر دیتے ہو۔ یہ خلیفہ احمدیت کی تحریکات میں سے 193 نمبر کی تحریک تھی۔ اب جب انسان یہ باتیں پڑھتا ہے اور اس وقت سے دور ہٹ کے جبکہ انتہائی جذباتیت اس پہ غالب ہوتی ہے، تو عام ذہن اور دماغ رکھنے والا انسان ایک لمحے کو سوچے کہ مرزا محمود کے نزدیک ایک عام احمدی کی کیا قدر و منزلت تھی، کیا وقت تھی۔ یعنی ہمارے بزرگ جو اس وقت ہولناک تباہی اور خونریزی سے متاثر ہو رہے تھے، ان کی حفاظت کی، ان بیچاروں کی جس طرح وہ بیچارے مفلوق الحال ہو گئے تھے، اس کی قطعی کوئی فکر نہیں تھی۔ فکر بس یہ تھی کہ قادیان میں جو اپنی جائیدادیں زمینیں ہیں ان کو کس طرح سے بچایا جائے۔ اور اگر کوئی بیچارہ بھی اس دوران میں کوئی احمدی بیمار ہو گیا، اس نے علاج معالجہ اپنا کرا لیا ہے، اس کا بھی تانا دے دیا کہ اتنی رقم تو تم لوگ اپنی بیماریوں پر خرچ کر دیتے ہو۔ یعنی ایک مرتا ہوا انسان، تکلیف میں مبتلا بیمار انسان اگر اپنی ذات پر کچھ خرچ کر لیتا ہے یا اپنے بیوی بچوں پر، تو وہ ان کو منظور نہیں تھا، بلکہ جو کچھ بھی پلے ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ مرزا محمود کے قدموں پر نچھاور کر دو تاکہ وہ اپنی جائیدادوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ مرزا محمود نے انتہائی چالاکی اور شاطرانہ ذہنیت سے اپنے ہر گھر کو شعائر اسلام قرار دے دی اور فرمایا کہ اس کی حفاظت کے لیے سینکڑوں مومنوں کی جان کوئی حقیقت نہیں رکھتی، بلکہ اسے خوشی سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عام احمدی کی جان اتنی سستی، اتنی بے حقیقت اور بے قیمت ہے، اور ان کے گھر شعائر اللہ ہیں اور شاعر اسلام ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے اگر احمدیوں کی جانیں قربان ہوتی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مریں لٹیں جو مرضی ہو، لیکن مرزا خاندان کے گھروں کی حفاظت جو ہے، ان کی زمینوں کی، ان کے باغوں کی، ان کے باقی چیزوں کی، وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تقدس میں تقدیس کی چادر میں لپٹے ہوئے جو یہ لوگ ہیں، ان کو آج بھی جب حقیقت بتائی جائے تو یہ اس کے ہی گلے پڑ جاتے ہیں جو بتا رہا ہوتا ہے، عقل و خرد سے عاری ہو جاتے ہیں، ہذیان بکنے لگ جاتے ہیں، ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، کتابوں میں نہیں پڑھتے کہ یہ تحریکات تھیں جو مسلسل مرزا محمود جو تھے وہ مالی تحریکات کر کے انہوں نے مطلب ہے کہ اتنی زیادہ بوجھ احمدی بیچاروں پہ ڈال دیا تھا، ان کی جان عذاب میں ڈال دی تھی، اور حتیٰ کہ ان بیچاروں کی محنت کی کمائی کو بھی اگر وہ نہیں دے رہے ان کی تحریکات پر مرزا محمود کی، تو ان کی کمائی کو حرام کی دولت قرار دیا۔ یہ اقتباس بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مرزا محمود صاحب کے یہ الفاظ کس قدر اذیت ناک ہیں جو ہمارے ان بزرگوں کے لیے انہوں نے ادا کیے جو مرزا محمود صاحب کی تحریکات میں حصہ لینے سے قاصر تھے۔ وقف جائیداد کی تحریک کی گئی۔ وقف جائیداد کی تحریک پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا حکم ہوا اور فرمایا پس جاؤ اور کوئی فرد باقی نہ رہے جو اپنی جائیداد یا آمد وقف نہ کرے، اور وہ لوگ جو انکار کریں گے ان سے کہہ دو کہ ہم تمہارے حرام مال سے اپنے پاکیزہ مال کو ملوث نہیں کرنا چاہتے۔ خلافت احمدیہ کی تحریکات 195۔ اب اگر کچھ مطالعہ کریں، کچھ پڑھیں، کوئی حقائق کی سمجھ آئے تو ہر احمدی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں سے عقیدت کی پٹی ایک لمحے کو اتار کر سوچے کہ کیا یہ کسی بھی طرح اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا اسے انسانیت کی تعلیم بھی کہا جائے گا؟ اب مزید ہمارے بزرگوں پر جو سختی کی گئی وہ بھی پڑھ لیں۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ وصیتوں کی تحریک کی جائے۔
اوپر جائیداد وقف کرنے کی تحریک تھی، اب یہ کہ وصیتوں کی تحریک کی جائے اور جماعت کا کوئی بھی فرد نہ رہے جس نے وصیت نہ کی ہو۔ وصیت بے شک ایک طوعی چیز ہے، مگر اب وقت آ رہا ہے جب طوعی چیزیں بھی فرض بن جاتی ہیں۔ 195 تحریکات نمبر میں سے یہ 195 ہے۔ پھر فرمایا چوتھی تجویز یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ہی موسی ہیں، یعنی انہوں نے وصیت کی ہوئی ہے، وہ اپنی وصیتوں کو بڑھائیں، اور جو 1/10 کے موسی ہیں وہ 1/9 دیں، اور جو 1/9 کے ہیں وہ 1/8 دیں۔ یعنی بانی سلسلہ احمدیہ نے جو شرح مقرر کی تھی اس سے بھی زیادہ سے زیادہ وصولی کا کہا جانے لگا، اور پھر اس کو فرض قرار دے دیا، اس سے بھی آگے آئیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، مزید حکم ہوا کہ قادیان کی جائیدادوں کے متعلق یہ حکم ہے کہ جب وہ بیچی جائیں تو جو نفع ہو اس نفع کا 100/50 جماعت کو دیا جائے۔ جن کے پاس پہلی جائیدادیں ہیں وہ منافع کا 1/10% سلسلہ کو دیں۔ میں آئندہ سے یہ قانون مقرر کرتا ہوں کہ کوئی جائیداد امور عامہ کے علم اور مرضی کے خلاف فروخت نہ ہو، اور اس حکم کا اطلاق آج سے شروع ہوگا۔ اب پڑھنے والے خود اندازہ لگا لیں کہ کس طرح خلیفہ صاحب نے اپنے مریدوں کو ہر طرف سے باندھ کر مارنا شروع کیا۔ اس کے بعد لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ان کو بہت خوب آتا تھا، کس طرح وہ اپنی تقریروں پر اور اپنی انگلیوں کے اشاروں پر کس طرح وہ اپنے لوگوں کو نچاتے تھے۔ لوگوں میں جذبات اجاگر کرنے کے لیے موصوف نے ایک چال یہ چلی کہ فرمایا مرکز کی حفاظت کی ضرورت ہے، اگر یہ پوری نہ ہو یعنی اتنے پیسے نہ آئیں تو میری کوٹھی دارالحمد بیچ کر کمی پوری کر دی جائے۔ کوٹھی کے ساتھ بہت سی زمین اور باغ بھی ہے جس کی مالیت چند لاکھ کے قریب ہے۔ میرے پاس نقد رقم تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی کوٹھی بیچنے کے لیے حاضر ہوں۔ اب ظاہر ہے مرید کہیں گے کہ ہمارا مرشد جو ہے وہ اس کوٹھی بیچ دے، وہ بیچارے تو کہیں گے پتہ نہیں ہم کیا کریں، اپنے آپ کو بھی بیچ کے کہیں سے پیسے لے آئیں اور یہاں پہ جمع کرا دیں۔ تو برین واشنگ کا کیا خوب طریقہ ہے، اور کیا جذباتی کر کے لوگوں کو مطلب ہے کہ اس حد تک کر دینا کہ لوگ بالکل اپنی یعنی بس ایسی جگہ پہ لے آنا لوگوں کو کہ جو بڑے بڑے جو اس طرح کے ساحر ہوتے ہیں، الفاظ کے جادوگر، وہی لا سکتے ہیں۔ پھر لوگوں کو اور جذباتی کرنے کے لیے کہا کہ پلیز کوئی دوست وہ خرید لیں، میری کوٹھی دارالحمد جو ہے وہ خرید لیں، اور اس کے ساتھ جو زمین ہے، باغ ہے، وہ سب خرید لیں۔ یعنی یہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ اب خلیفہ صاحب اتنے سادہ تو نہ تھے کہ اپنے باپ دادا کی انگریزوں اور سکھ مسلمانوں کے خلاف ملنے والی جائیداد کو اونے پونے احمدیوں کو بیچتے، مگر جذباتی کرنا مقصد تھا، سو وہ ہوا۔ عقیدت، تقدس اور برین واش روحیں اپنی نسلوں کی بقا کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ لٹا بیٹھی، اور جواب میں کیا ملا؟ لان تان، گالیاں، مزید قربانیاں، مزید قربانیاں، مزید قربانیاں۔ یہ بہت ہی کروشل حالات تھے، ملکی حالات بہت بدتر تھے، احمدیوں کو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، مگر مرزا محمود کو ان کی جائیدادیں سمیٹنے کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ بار بار جماعتوں کو تحریک ہو رہی تھی کہ وقف جائیداد اور آمد حصہ میں سے حصہ لینے اور جلدی جلد فہرستیں مکمل کرنے کی رپورٹیں بھجوائی جائیں، اور جلدی یہ فہرستیں مکمل کی جائیں، اور تاکید کی جانے لگی کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کریں۔ ایک طرف احمدی بیچارے بے گھر ہو چکے تھے، کلیم وہ داخل نہیں کروا سکتے تھے، بجائے اس کے کہ ہر درویش کو کوارٹر تعمیر کر کے ان کے مالکانہ حقوق دیے جاتے، کچھ بھی ان کے لیے نہ کیا گیا۔ افسوس کہ ان کے لیے کچھ بھی نہ کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ درویشوں کی مدد کے نام پر جو دن رات یہ اعلانات ہوتے تھے کہ پیسے بھیجو پیسے بھیجو، وہ ساری جو رقم تھی وہ دیگر عمارات بنانے پر خرچ کی جانے لگی۔ پھر ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ منارۃ المسیح کے اندر ایک گول کمرہ یا کسی اور وضع کا کمرہ بنا دیا جائے جسے جلسے اجلاسوں کے موقع پر کھولا جائے۔ اب ذرا مرشد صاحب کی کرامات دیکھیے،
مرزا شریف احمد یہ تجویز پڑھ ہی رہے تھے کہ مرزا محمود احمد صاحب اچانک کرسی سے گرے اور پاس ہی فرش پر جو تھوڑی سی جگہ تھی وہاں سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ حرکت دیکھ کر تمام حاضرین بھی اچانک فوراً اپنی اپنی جگہ پر سجدے میں چلے گئے۔ تو یوں عقیدت، تقدس اور برین واشنگ کے کئی کورسز میں سے ایک کورس مکمل ہوا، یعنی انہیں کوئی اشارہ ہوا، پتہ نہیں خدا کی طرف سے اور کیا ہوا۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں تھیں، اب احمدی درویشوں کے ذہن اور دماغ جو تھے وہ پوری طریقے سے جکڑے جا چکے تھے۔ ان میں سوچنے سمجھنے کا، شعور کا جو سوئچ تھا وہ آف کر دیا گیا تھا۔ اور بات یہ تھی کہ وہ پھر انہیں اتنا زیادہ سائیکولوجیکلی ان حالات پہ رہنے پہ ایک طرح سے مجبور کیا گیا کہ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی مدد کا یا کسی چیز کا یا اپنی کسی بے چینی کا تذکرہ بھی کریں گے تو یہ درویشی کے خلاف ہے۔ چونکہ انہیں ایک نام درویش کا دے دیا گیا تھا، لہٰذا اب درویشی اسی میں ہے کہ اب اس نام کی لاج نبھائی جائے اور ہر صورت میں روتے سسکتے بلکتے، بیماری کی حالت میں، بھوک کی حالت میں اسی طریقے سے گزارا کیا جائے۔ تو مرزا محمود احمد صاحب نے قادیان کو اپنا دائمی مرکز قرار دیا، لیکن افسوس کہ نہ ان کو اور نہ ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی وہاں دفن ہونا نصیب نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ ایک تحریک اور تھی جو بار بار کرتے رہتے تھے کہ قادیان بار بار آیا جائے، اور فرماتے تھے کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا تھا جو لوگ قادیان نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہی رہتا ہے۔ قادیان آنے کے بے شمار فوائد بیان کرتے تھے، اور بات یہ ہے کہ جب اتنے فوائد تھے تو آپ قادیان چھوڑ کر ادھر کس لیے آ گئے؟ کیوں آپ نے قادیان چھوڑا؟ اور پھر جب موقع ملا تو پھر بھی واپس جانے کی بجائے یو کے کا رخ کیا، بجائے اس کے کہ قادیان چلے جاتے۔ وہ مرکز تھا اور وہاں اتنی برکات تھیں اور وہاں یہ سب کچھ تھا، تو اس سب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی، اور ابھی بھی کبھی مڑ کر واپس جانے کا میرا خیال ہے خواب بھی ان کو بہت ڈراؤنا خواب لگتا ہوگا۔ اب ان سے کوئی یہ سوال نہیں کرتا کیونکہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی پچھلے حالات کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ پوچھے کیا؟ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ قادیان کی اس قدر برکتیں اور روحانی فوائد ہیں تو آپ ملکہ معظمہ کی غلامی میں کیوں بیٹھے ہو؟ قادیان جیسے عظیم روحانی شہر کی طرف کیوں نہیں لوٹ جاتے جو آپ کا دائمی مرکز ہے، جو آپ کے بانی کے پیدا ہونے کا مقام ہے، جہاں ان کی تدفین ہوئی اور جہاں ان کا مقبرہ ہے؟ تو اب تو کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں ہے، مگر ہر احمدی یہ بات پلے باندھ لے اور یاد رکھے کہ مرزا مسرور صاحب اور آنے والے جتنے بھی گدی نشین ہیں وہ افریقہ کے جنگلوں میں تو چلے جائیں گے، لیکن وہ قادیان کا کبھی بھی رخ نہیں کریں گے۔ سوچیں، کبھی غور کرنا چاہیے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔